आखिर क्यों सीरीज़ का आज एपिसोड 2 है, जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। और आज जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है या हम तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे, वो औरत बहैसियत बेटी है। और इसकी जो बुनियाद है वो कुछ हम इस तरह से रख कर स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि जब एक बेटी पैदा होती है तो माशरा उसको किस तरह से, उसकी पैदाइश को, उसकी जर्नी को, उसकी एग्जिस्टेंस को परसीव करता है। उसको किस तरह से एक बोझ की नज़र से देखा जाता है, ना अनकहे अल्फाज के अंदर। कहने को तो हम एक तरक्की याफ्ता दुनिया के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं और सो कॉल्ड मॉडर्नाइज टाइम के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन बस हम दफना नहीं रहे ज़िंदा बेटी को, लेकिन मोर और लेस हम बहुत सारे वो काम करते हैं माशरती तौर पर जो कि उसकी वजूद पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से उसे इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद से। चाहे वो उसकी तालीम हो, चाहे वो उसकी अपनी जगह बनाना हो, अपनी ख्वाहिशें हों, उसके ख्वाब हों, उसके डिज़ायर्स हों, अचीवमेंट्स हों, वो सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही मामूली हो जाती हैं, क्योंकि माशरा और सोसाइटी उसको इस नज़र से देखती है कि इसका गोल जो है वो एक पॉइंट तक पहुंचना है, विच इज़ शादी। जो कि मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रही हूँ कि पैदा होने से लेकर जब तक वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती जहाँ पे उसकी ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, तो उसको सिर्फ इसी पॉइंट से देखा जा रहा होता है कि ये एक बोझ है और अब हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, इसकी खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। तालीम भी उतनी ही हासिल करो कि शादी हो जाए, अपनी ब्यूटिफिकेशन भी इतनी करो कि तुम्हें अच्छा स्पाउस मिल जाए, और ख्वाब भी उतनी ही देखो जो फिर तुम अपने स्पाउस के साथ या अपने आने वाली ज़िंदगी में, अपने घर, नए घर में, अपने ससुराल में उसको मेंटेन कर सको। सो एवरीथिंग इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दिस पॉइंट के जहाँ पे उसको शादी का एक टैग अचीव करना होता है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत ही कम आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी कि जहाँ बेटी की पैदाइश के वक्त माँ बाप या माशरा उसकी तरफ देखकर ये कहे कि अब ये मेरी बेटी है और इसकी तालीम का सफ़र शुरू होगा, इसकी तरबियत का सफ़र शुरू होगा, इसके ख्वाब होंगे, इसकी ख्वाहिशें होंगी। सिर्फ ये देखा जा रहा होता है बैक ऑफ द माइंड में कि अब ज़ाहिर है ये एक ज़िम्मेदारी है, हम इसको प्रोटेक्टिवली इसकी पूरी जर्नी में इसका साथ दे दें और इसको शादी के उस पॉइंट तक पहुंचा दें जहां ये यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ आई सी। और मुझे लगता है कि हमें ये सवाल उठाने की ज़रूरत है कि क्या वाकई बेटियां माशरे में आज़ाद हैं उस तरीके से जैसे कि एक इंसान को होना चाहिए। अगर हम जेंडर की बात ना भी करें तो क्या एक बेटी माशरे में अपना वो हक ले पाती है? उसकी सोसाइटी में इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, क्या वो उसको वो आज़ादी देते हैं? मुझे खुशी है इस बात की कि हम इस तरह के बहुत सारे मौज़ूआत पे अब गुफ्तगू करने लग गए हैं। तो ये कम से कम इस बात की नवीद तो है ना कि बात होने लगी है। देखिए, दो चीज़ों को अलग कर लीजिए पहले। हमने जब पिछले सेशन में भी बात की थी तो एक बात को गलत समझा गया मेरी। मैं जिस वक्त ये बात कर रहा होता हूँ कि इक्वालिटी का मसला रिश्तों में आपको पेश आ रहा है, ये औरत और मर्द में नहीं है, तो मैं इस बैकग्राउंड में खड़ा हूँ कि एक लिबरल माइंडसेट है इधर और ये एतराज़ है मज़हब पर। तो मैं इसका जवाब दे रहा था। इस वक्त भी जब हम बात करेंगे तो आप ख़ुद गौर कीजिए कि आपने इसको तमाम तर जो मसला है इसको माशरती समाजी मसले के तौर पर पेश किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मसला भी माशरती या समाजी बन जाता है तो उसमें इंसान इन्वॉल्व है। अब ये कोई इल्हामी चीज़ नहीं है, कोई मज़हबी चीज़ नहीं है, इसका कोई ताल्लुक़ जो है वो किसी हुक्म से नहीं है, बल्कि हमारे रवैयों से है। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हम कैसे प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम इंसानों को कैसे देखते हैं, हम उनकी ज़रूरियात को कैसे देखते हैं, हम उनके होने ना होने को कैसे देखते हैं। तो ये माशरती समाजी रवैया है।
اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہم جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے، اس طرح کے بہت سے جرائم میں مبتلا ہیں، اور یہ لفظ میں سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں۔ میں اس کو جرم اس لیے کہتا ہوں کہ جب بنانے والے نے یہ کام نہیں کیا، جب اس بچی نے، جس کو ابھی پنپنا ہے، ابھی بڑھنا ہے، ابھی اٹھنا ہے، ابھی جاگنا ہے، ابھی پڑھنا ہے، اس کے ذہن میں کوئی پہلے سے موجود غلامی نہیں ہے، تو پھر اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز جن کو آپ کہتے ہیں، جو ابھی ڈیولپمنٹ کے اس پروسیس میں ہیں، جن کے ہاں تعلیم اتنی عام نہیں ہوئی، جو چیزوں کو اس طرح سے دیکھنے کے عادی نہیں ہیں، ان کے ہاں اولاد کو ایز این ایسٹ دیکھا جاتا ہے۔ یعنی وہ کون ہے جو کل میرے لیے کما کر لے کے آئے گا، وہ کون ہے جو کل مجھے سنبھالے گا، وہ کون ہے جس کے ساتھ میرا بڑھاپا گزرنا ہے، وہ کون ہے جس نے میں جب اس توانائی میں نہیں رہوں گا تو مجھے سنبھال۔ تو یہ سارا مائنڈ سیٹ اصل میں وہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اہم ہو جاتی ہے، اور وہ ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئی ہے، وہ یہ کہ اصل میں پوری کی پوری زندگی کا جو محور و مرکز ہے وہ شادی ہے، کہ ایک کو چلے جانا ہے اور ایک کو کسی کو لے کر آنا ہے، ہمارے پاس ہی رکنا ہے۔ تو پورا مائنڈ سیٹ اسی کے لحاظ سے بنا ہوا ہے، دیکھنے کا انداز وہی ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں ہمارے سماج کو بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی، سمجھنے کی، بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ نیچرلی، آئیڈلی، جیسے یہ اکثر مجھ پہ تنقید کرتی ہیں کہ آپ آئیڈیل دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو جب آپ کو کسی سے گفتگو کرنی ہے، اپنا موقف بتانا ہے، معاشرے میں کسی بہتری کی طرف جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ جس چیز پر بھی بات کریں گے وہ آئیڈیل ہی ہوگی۔ ایک چیز آئیڈیل نہیں ہے، اسی وجہ سے تو ہم بات کر رہے ہیں، یعنی وہ ویسے نہیں ہے جیسے ہم چاہتے ہیں تو بات کر رہے ہیں۔ اگر ویسے ہی ہو جیسے ہم چاہتے ہیں تو بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ سوال ہی نہیں اٹھے گا۔ اب ہم اگر بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اس سے ایگری کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے۔ یہ تو وہ ہے جو ہو رہا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے، جس نے بنایا ہے اس نے اس طرح کے کسی فرق کو ملحوظ نہیں رکھا۔ انسان ہیں، دو انسان ہیں، دو انسان اسی دنیا میں ہیں، سیم پروسیس سے پیدا ہوتے ہیں، سیم پروسیس سے دنیا میں آتے ہیں، اور سیم پروسیس سے نگہداشت پاتے ہیں۔ اب میں جب سیم پروسیس کہہ رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا سماج یا معاشرت یا انسان دونوں کو ایک ہی طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ یہ ہے جو سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ پرابلم پیدا ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ اگر آپ غور کریں تو دو تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ اس بنیاد پر ہونا کہ آپ کو اس سے کوئی مفاد حاصل ہو جائے گا، یہ بذات خود کوئی بہت آئیڈیل چیز نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ اگر آپ اپنے رشتوں میں ایسے بندھنے لگیں کہ اگر میں فلاں سے شادی کر لوں تو پیسے آ جائیں گے، فلاں سے شادی کر لوں تو یہ ہو جائے گا، تو کنڈیشنل ہو جائے گا، اور پھر آپ مٹیریلسٹک قسم کی زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی مسئلہ ہے۔ ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ان کے گھر میں اولاد پیدا ہو رہی ہے، اس اولاد کے درمیان اولاد ہونے کے ناطے یا انسان ہونے کے ناطے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے سماج میں کیونکہ بیٹا ایسٹ ہے اور بیٹی رسپانسبلٹی ہے نا، تو ایسٹ کو دنیا بھر میں سنبھالا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں چوٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جہاں سے ہمیں انسان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ یہ والا پوائنٹ ہے۔ تو ہم صحیح جگہ اگر ہاتھ رکھیں کہ اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو باقی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔
اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، میرے لیے میری بیٹی کی رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے، یا اس وجہ سے نہیں ہے کہ یا بیٹے کی رسپانسبلٹی کہ میں کل کو ان سے کیا لوں گا، اس وجہ سے ہے کہ میں ایک انسان ہوں، میں نے ایک باشعور فیصلہ کیا ہے، شعور کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، یہ جو کچھ اب مجھے ملا ہے یہ میرے اس فیصلے کا نتیجہ ہے، تو اس نتیجے کو اب میں نے پروان چڑھانا ہے نا. تو یہ تو اگلی بات ہے کہ وہ کہاں جائے گا اور یہ کہاں جائے گی. اگر آج کے دور کو آپ دیکھیں تو ہم تھوڑے سے تھوڑ دلے بھی ہیں، یعنی اب صورتحال یہ نہیں رہی کہ بیٹیاں چلی جاتی ہیں. میں نے تو اب یہ دیکھا ہے کہ بیٹے زیادہ جلدی چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پڑھنا ہے، وہ باہر چلے گئے ہیں، کہیں نکل گئے ہیں. تو اب وہ صورتحال نہیں رہی کہ وہ ہر وقت آپ ہی کے پاس ہیں، آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی نشو. تو یہ بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، آپ نے ایک پوائنٹ جو ریز کیا ہے اس میں ایک یہ تھا کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے کہ بیٹی نے چلے جانا ہے اور بہو نے آنا ہے. یہ فرق جو بیٹی اور بہو کا فرق ہے، یہ زمین اور آسمان کے جتنا فرق ہے. ہم بیٹی کو اس لیے مطلب وہ ساری فیسلٹیز جو ایک لڑکے کو یا بیٹے بھائی کو مل رہی ہوتی ہے وہ اس لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس تو رہے گی نہیں. لیکن ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جو دوسری طرف سے آ رہی ہے وہ بھی ایک بیٹی ہی آ رہی ہے. جب ہم گیون اینڈ ٹیک والا کام کریں گے کہ اپنی بیٹی کو وہ ساری چیزیں سہولتیں دیں گے تو سامنے والا بھی ضرور اس کو وہ پرووائڈ کرے گا. کہیں نہ کہیں سے تو یہ سٹیپ لیں گے نا ان چیزوں کو چینج کرنے کے لیے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں. اس میں اگر صرف تھوڑا سا ایک مائنڈ سیٹ ہم تبدیل کر لیں تو آپ دیکھیں کتنی بہتری ہو جاتی ہے. مجھے اسی طرح کی بیٹی پروان چڑھانی ہے جس طرح کی بیٹی میں گھر لانا چاہتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اگر میں پروان نہیں چڑھا رہا اور ایک آدمی جو یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے ایسی بیٹی ہی گھر لانی ہے جس طرح کی بیٹی میں چاہتا تھا، تو مجھے بھی وہ بیٹی پروان چڑھانی ہے اور اس کو بھی اسی طرح کی بیٹی پروان چڑھانی ہے. تو یہاں جو فرق ہے وہ یہ کہ میرے جگر کا ٹکڑا جا رہا ہے اور کسی کے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے، تو اس سے یہ وہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. میں اسی لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو چیزیں سمجھنا ضروری ہے. ایک یہ کہ اس کو ایسٹ بنانا اور رسپانسبلٹی بنانا، اور دوسرا یہ کہ ساری زندگی کا محور و مرکز اولاد کے معاملے میں شادی کو بنا لینا. یہ دو مسئلے ہیں، یہ دو برائیاں ہیں جو سماج میں یہ سارے مسئلوں کی جڑ بن جاتی ہیں. ایک پیچھے آپ نے بات کہی، آپ نے کہا کہ یہ ایک ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے اور ایک معاشرتی مسئلہ ہے، نہ کہ مذہبی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب مذہب یہ بات کہے گا کہ شادی کے بعد میاں اور بیوی کے رشتے میں شوہر کا رتبہ ایک زیادہ ہوگا، تو معاشرتی سطح پہ یہ کیا ذہنیت نہیں بنے گی کہ جب بیٹا اور بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو کیونکہ بیٹی کو کل کو بیوی بننا ہے اور بیٹے کو جا کے شوہر بننا ہے، اور شوہر نے کمانے والا بننا ہے جو کہ سربراہ ہوگا، اور بیٹی ہوگی جو اوبیڈینس کے ساتھ اس کے ساتھ رہے گی بطور بیوی. تو کیا تربیت کے معاملے میں دونوں پہ یہ اثر نہیں آئے گا معاشرتی سطح پر بھی کہ بیٹی کو ایک خاص طرح سے تربیت دی جائے گی جس میں وہ پیسیو ہوگی، زیادہ ڈیسائسو نہیں ہوگی، اور بیٹا ڈیسائسو ہوگا، اس میں اس کے اندر کانفیڈنس زیادہ ہوگا، اس کی سیلف اسٹیم زیادہ ہوگی. تو یہ ہمارے جیسے معاشرے میں جو کہ جس میں مذہب بہت زیادہ ہے سماجی سطح پر، تو مذہب کا یہ ہاتھ تو ہوگا یہ فرق لانے میں کہ بیٹی اور بیٹی کی بچپن سے تربیت مختلف کی جا رہی ہے. بیٹے اس پر ہم الگ سے بات کرتے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ شوہر اور بیوی والے معاملے میں بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج اس سیشن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن اس کو ہم بیٹی تک اگر محدود کر لیں تو ہم زیادہ بہتر وہ بات میں سمجھ گیا ہوں. جی میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اصل میں یہ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ وہ پیچھے ایک مذہبی بات بھی کھڑی ہے تو لہٰذا سماج اس کو ایسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. عرض یہ ہے کہ اسی لیے تو میں نے یہ کہا کہ رسپانسبلٹی اور ایسٹ یہ سمجھنا بند کرنا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ شادی کو انسانی زندگی، اولاد کی زندگی میں محور و مرکز نہیں بننا، بلکہ ان کی اپنی گروتھ، اپنا آگے بڑھنا، خود کو بہتر کرنا، اپنی تربیت کرنا، ان کی تعلیم کو بہتر کرنا، یہ بنیاد ہے. اس میں ایک ایسپیکٹ آف لائف یہ ہے
کہ آپ شادی بھی کرتے ہیں. یہی تو میں نے کہنے کی کوشش کی تھی. اب دیکھیں میں صرف ایک مختصر سی بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں, اس پہ ہم تفصیل سے کر لیں گے کسی وقت بات. یہ بات کہ مذہب شوہر اور بیوی کے درمیان کس ڈفرنس کو بیان کر رہا ہے, اس میں جو بنیادی پرابلم ہے, جو میں نے شروع میں کہا نا کہ ایک مسئلہ ہے سماجی معاشرتی, ایک مسئلہ ہے مذہب کے ساتھ, وہ میں نے کلیئر کر دیا شروع میں. اب ہے مسئلہ یہ کہ آپ کو ایک جانتے بوجھتے سمجھتے شعوری فیصلہ کر کر ایک کانٹریکٹ میں جانا ہے. یہ آپ کی یعنی آپشن ہے, آپ کے کنسنٹ سے ہونا ہے. اب یہ پھر اگلا مسئلہ ہے کہ آپ پلٹ کے مجھ سے یہ کہیں گی کہ ہمارے معاشرے میں کون کنسنٹ لیتا ہے, تو دیکھیں پھر سماج کا مسئلہ ہے. یعنی میں جب اس وقت یہ فرض کریے کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے اب نوکری شروع کرنی ہے, اس میں یہ امپلائیڈ ہے کہ اب میرا کوئی باس ہوگا, ہے نا. تو جیسے ہی, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ شوہر باس ہوتا ہے, پلیز, میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ زندگی کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں, کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے, جیسے ہی آپ وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج ہیں, وہ فیصلہ بہرحال آپ ہی کر رہے ہیں. تو اس کو ہم الگ سے لے آئیں گے, لیکن اسی سوال میں یہ بات پوری ہو جاتی ہے کہ آپ کے بچوں کی جو محور و مرکز ہے زندگی کا, وہ شادی نہیں ہے. یعنی بیٹی کے لیے یہ کہ اچھا شوہر مل جائے اور بیٹے کے لیے یہ کہ اچھی بیوی مل جائے, یہی محور و مرکز بنا دینے کے نتیجے میں پرابلم پیدا ہوا ہے. یہ لائف کا ایک حصہ ہے, جیسے آپ بہت سارے اور کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی جیسے ہمارے ہاں بچوں کی تعلیم کو ان کے فیوچر کے اس سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ اب کمائے گا, یہ بہتر کمائے گا, یہ کم کمائے گا, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تعلیم بھی میٹیریلسٹک ہو جاتی ہے. اس میں وہ تربیت کا ایلیمنٹ یا میری گروتھ کا ایلیمنٹ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ تعلیم میں خرابی نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا. آپ نے اس کو کیسے دیکھا ہے اور کیسے پروان چڑھایا ہے, کس حیثیت میں تسلیم کیا ہے, پرابلم اس سے ہو رہا ہے. اسی طرح ادھر بھی ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کیا, یعنی میں یہ فیصلہ کروں ایک باپ کے طور پر کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایسے پروان چڑھانا ہے کہ یہ اچھی بیوی بنے, یہ گول زندگی کا گول نہیں ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے کہ ایک عورت ہے, اس کا مین مقصد زندگی میں ماں بننا ہے اور بچوں کی تربیت کرنا ہے, جو کہ مذہبی طبقے کی طرف سے ہمیشہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ ماں کا مین مقصد اور ایک عورت کا مین مقصد بچے پیدا کر کے اس کی اچھی تربیت کرنا ہے. باہر بحیثیت بیٹی دیکھیں, جب معاشرے کا گول یہ ہے کہ ایک عورت کی ذمہ داری, مین ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے ماں بننا ہے, پھر بچپن سے آپ پڑھی لکھی ہو, کالج جا رہی ہو, یونیورسٹی جا رہی ہو, آپ اپنا کام بھی کر رہی ہو, مجھے یہ بتاؤ کہ کسی بھی زندگی کے پہلو میں کون آدمی یا عورت اچھی ہوتی ہے؟ جو اچھا انسان ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی میں جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں شادی کر رہا ہوں, ایک رسپانسبلٹی لے رہا ہوں اور اس کے نتیجے کے طور پر میری اولاد پیدا ہونی ہے, تو آپ کا محور و مرکز, آپ کی سوچوں کا محور و مرکز, آپ کی زندگی کا محور و مرکز اچھے انسان بنانا ہونا چاہیے نا. اچھا انسان اچھا کام کرنے والا بھی ہوگا, اچھا انسان اچھا شوہر بھی ہوگا, اچھا انسان اچھی بیوی بھی ہوگا. یہی وہ پرابلم ہے جس کو میں ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب آپ معاشرتی سطح کے اوپر اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم انسانوں سے ڈیل کر رہے ہیں, انسانوں سے بات کر رہے ہیں, انسانوں کی تربیت کر رہے ہیں, انسان ہے جو میرے گھر میں آ رہا ہے اور انسان ہے جو میرے گھر سے جا رہا ہے, تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی کا پورا پرسپیکٹیو ہی بدل جاتا ہے. آپ نے بات ٹھیک کہی, لیکن اب اگر میں بطور ڈیولز ایڈوکیٹ دوسری طرف سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, مرد بچہ اور بچی, لڑکا اور لڑکی میں بایولوجیکل ڈفرینسز بھی ہیں. تو اگر ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دونوں مختلف ہیں, تو کیوں نہ دونوں کی کچھ معاملات میں تربیت بھی مختلف ہوگی. بچے کو باہر بھیجا جائے گا, اس کی تربیت مختلف ہوگی. بیٹی کو گھر میں رکھا جائے گا کیونکہ وہ نازک ہے, پاپا کی پری ہے, شہزادی ہے, تو اس کی مختلف تربیت ہوگی. تو کیا یہ نیچرل نہیں ہے, ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے؟ اب آپ دیکھیں, آپ نے پھر دو چیزوں کو خلط ملط کر دیا. ایک یہ کہ میری سوسائٹی میں باہر بھیڑیے گھوم رہے ہیں,
تو آپ یقین کیجئے کہ میرا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, میں دونوں کے معاملے میں باہر جانے میں اتنا ہی سینسٹیو ہوں, لیکن اگر میں اتنا سینسٹیو نہیں رہتا تو غلطی میں ایک باپ کے طور پر کر رہا ہوں. یعنی یہاں فرق میں بیٹی اور بیٹے میں کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کہ پہلے میں نے ایک جانور پیدا کر کے باہر بھیج دیا ہوا ہے, میرا ہی بچہ ہوگا نا کوئی, تو جب میں نے معاشرے میں پہلے یہ بھیج دیا ہوا ہے تو اپنے کرتوت میں خود جانتا ہوں. جب میں دیکھیں, جب ایک باپ یہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ باہر کے حالات بیٹے ٹھیک نہیں ہیں, تو اس میں یہ امپلائیڈ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری اولاد جو باہر جاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ نہیں, میری اولاد سے مراد یہ ہے کہ کوئی میری اولاد ہوگی, کوئی آپ کی ہوگی, اپنی اولاد تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی اولاد ہمیشہ معصوم ہوتی ہے, دوسرے کی بدتمیز. تو یہ ایک الگ پرابلم ہے. لیکن جب میں معاشرے کی بات کرتا ہوں, میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں, انسان اولاد ہیں, کسی نہ کسی کی تو اولاد ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے اس میں بھی وہی پرابلم ہے کہ پہلے باہر مسئلہ ہے. اب ذرا سوچئے, جب میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکوں کی خیر ہوتی ہے تو یہ میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکوں کی خیر نہیں ہوتی. اگر اس آرگیومنٹ میں جان ہوتی اور پریکٹیکلی بھی جان ہوتی تو جب میں یہ کہوں تو معاشرے میں لڑکے ہیں نا باہر, تو لڑکوں کی تو خیر ہوتی ہے, تو پھر معاشرہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ان کی تو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں پریکٹیکلی یہ ثابت ہو گیا کہ میں غلط جگہ پر کھڑا ہوں. اب مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے, یعنی مجھے ایک ایسے بچے کو پروان چڑھا کر باہر بھیجنا ہے, ایک ماں اور ایک باپ کے طور پر, کہ جس کے معاشرے میں جب وہ باہر ہو تو میری بیٹی محفوظ ہو اور میرا بیٹا بھی محفوظ ہو. تو یہاں پرابلم یہ نہیں کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں, پرابلم یہ ہے کہ جس معاشرے جس سماج میں میں رہ رہا ہوں میں اس کو جانتا ہوں. تو اب میرے لیے ایک پرابلم پیدا ہو گیا. یہاں مسئلہ نہیں کہ میں بیٹی کو گھر بٹھانا چاہتا ہوں, نہیں, پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی میں بیٹی کو باہر بھیجتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے نا. تو جیسے ہی میں اولاد کی, اب میں بیٹا اور بیٹی نہیں کہہ رہا, تو اب پھر وہی آئیڈیل والی بات ہے, جیسے ہی میں اولاد کی تربیت اچھی کر دیتا ہوں تو اب میرا بیٹا بھی جب باہر جائے گا تو وہ بیٹی کے لیے محفوظ جگہ ہے, اور جب بیٹی بھی باہر جائے گی تو میرے بیٹے کے لیے محفوظ جگہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے ہی میں اولاد کو اولاد کی جگہ سے, انسان کی جگہ سے ڈیل کرنا شروع کرتا ہوں تو نہ معاشرے کا مسئلہ رہتا ہے نہ سماج کا مسئلہ رہتا ہے, تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں حل ہونے لگتی ہیں جن کی بنیاد پر میں کچھ ڈسکریمنیشن کر رہا ہوتا ہوں. بالکل گیون ہے نا. جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا تھا نا, ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یار بچیاں پڑھنے نہیں جائیں گی, یہ باہر جائیں گی تو خراب ہو جائیں گی, یہ یونیورسٹی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ کو میں نہیں پڑھیں گی. یاد ہے نا آپ کو؟ آپ نے پچھلے 8-10 سال میں کبھی یہ بحث سنی نہیں اس لیول پر کہ نہ ہو رہا ہو. دیکھیں, ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی کسی جگہ پر پھنسے ہوئے ہوں, یہ تو ہو سکتا ہے, ہر معاشرے میں ہوگا, ایک رائے ہو سکتی دوسری رائے ہو سکتی, لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہماری بچیاں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نوکریاں بھی کر رہی ہیں, وہ کالج بھی جا رہی ہیں, وہ یونیورسٹی بھی جا رہی ہیں. بڑے شہروں کی کہانی ہے بیٹے آہستہ آہستہ اب جو دور ہے اس میں آپ دیکھیں گی کہ یہ بڑا شہر اور چھوٹا شہر پریکٹیکلی تو ڈفرنس رہ جائے گا, لیکن اپنی سوچ کے لحاظ سے, میسج کے لحاظ سے یہ فرق نہیں رہے گا. اب وہ میری ہتھیلی پہ پڑا ہوا ہے وہ ایکوپمنٹ جو مجھے شہر میں کیا ہو رہا ہے بتا رہا ہے, اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں. اس وقت آپ کبھی سروے کر کے دیکھیے, آپ کی جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان میں سب سے بڑی تعداد ریموٹ ایریاز کے لوگوں کی ہے. آپ سکرول کرنا شروع کریں, آپ کو بڑے شہروں کے لوگ کم نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس بہت ساری اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں. تو آپ کا سوشل میڈیا بڑی تعداد میں آپ کے سبرب سے, ریموٹ ایریاز کے لوگوں سے, بچوں سے, بچیوں سے بھرا پڑا ہے. تو میسج جا رہا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آزادی, اگر میں یوں کہوں کہ فریڈم از رسپانسبلٹی, تو اب اگلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ آزادی مادر پدر آزادی نہیں ہوتی, آزادی اپنی ذات میں رسپانسبلٹی ہے. جب میں آپ کو کہوں کہ بیٹے آپ جائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اس میں یہ امپلائیڈ ہے ایگزیکٹلی, اینڈ یو آر رسپانسبل ٹو کیری ود دس فریڈم.
جو تمہارے باپ نے, جو تمہاری ماں نے تمہیں دے دیا ہے. سو اب یہ بتانا ہے. ابھی جو آپ کو ایک خلجان نظر آ رہا ہے نا, آپ جب دیکھتے ہیں دو مسئلے نظر آ رہے ہیں. آزادی کچھ مل بھی رہی ہے, کچھ رک بھی رہی ہے. جو آزادی مل رہی ہے اس سے بہت سارے اور پرابلمز بھی پیدا ہو رہے ہیں, جس کے نتیجے میں سوال بھی اٹھنے لگ گئے ہیں. یہ وہ درمیان کا پیریڈ ہے. جو غلطی ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ میں اس رسپانسبلٹی کا احساس بھی دلانا. آپ نے بھی بات کی تھی کہ بیٹا اثاثہ ہے اور بیٹی ذمہ داری ہے. نہیں, میں نے نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا اچھا, مانا جاتا ہمارے ہے, ہاں دیکھا اگر اس طرح سے دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہی اس طرح سے, تو پھر بیٹی کی تربیت میں, کنڈیشننگ میں یہ چیز کیوں ڈالی جاتی ہے کہ آپ کو کیئرنگ ہونا ہے, آپ کو ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. ابھی ہمارے لاسٹ سیشن میں ایک خاتون آئی تھی جو ڈاکٹر تھیں, ان کے 5 بھائی تھے اور اس کے باوجود وہ کہہ رہی تھیں کہ میں جاب بھی کر رہی ہوں اور میں نے اپنے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے. جب آپ نے, یعنی کہ آپ جب لاغر ہو گئے ہیں عمر میں اور آپ کا خیال رکھنا بیٹی نے ہے, تو پھر وہ اثاثہ وہ کیوں ہے بیٹا؟ ہم لوگ ایک کانسیپٹ لیتے ہیں نارملی انویسٹمنٹ اوور ایکسپینس کا, جس میں ہم لوگ ایکسپینس کانسیپٹ بیٹی پہ لے کے جاتے ہیں اور انویسٹمنٹ بیٹے پہ لے کے جاتے ہیں کہ وہ ہماری انویسٹمنٹ ہے. اگر بیٹی کو ایک تو چیز مل جاتی ہے, اس کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, ایک تو اس کو کم ملتی ہیں لڑکے سے. اگر وہ اپنے لیے خود بھی, مطلب اگر آپ رورل ایریاز میں دیکھیں تو لڑکی خود زیادہ محنت کر رہی ہوتی ہے, اسکالرشپس لے رہی ہوگی, وہ اپنے لیے خود اپرچونیٹیز کریٹ کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ ہماری لائف بہت انپریڈکٹیبل ہوتی ہے, تو گھر میں کبھی بھی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے. اب گھر میں کوئی بھی سچویشن ہوگی, کوئی بھی سرکمسٹانسز ہوں گی, تو یہ چیز ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ بیٹی اپنا کریئر اور پڑھائی, فار ایگزامپل وہ کسی اور شہر میں ہے, اس کا کریئر وہ اس پہ فوکس کر رہی ہے, تو اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ایز اے بیک اپ سن کہ وہ آئے اور اب ماں باپ کو دیکھے, گھر کو دیکھے, چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کو سنبھالے. لیکن جو ساری انویسٹمنٹ ہے وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے. مطلب ہماری بیٹیوں کے اندر ایک چیز جس پہ مجھے لگتا ہے ہم بات نہیں کر رہے, وہ ہے دا گلٹ آف پرائورٹائزنگ دیم سیلفس. مجھے لگتا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جس گلٹ کے اندر وہ رہ رہی ہوتی ہیں, کہ وہ فار ایگزامپل اگر ہم وراثت کی بات کریں, کسی بھی چیز کی کریں, تو ان کے اندر ایک گلٹ پیدا ہو جاتا ہے آف سیلفشنس, کہ وہ خود کو پرائورٹائز کر رہے ہیں, وہ سیلفش ہو رہی ہیں. مجھے لگتا ہے اس پہ بات کرنا چاہیے کہ ایک تو چیز ہے کہ آپ پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں, کہ آپ بیٹی کو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر ایک گلٹ پیدا کر دیا ہوا ہے کہ وہ یا تو وہ سیلفش ہو رہی ہے یا وہ زیادہ کیریئر اورینٹیڈ ہو رہی ہے, وہ اپنے آپ کو پرائورٹائز کیوں کر رہی ہے. آپ دیکھیں دونوں چیزوں میں وہی پرابلم ہے. یہ جو آپ بات بتا رہی ہیں یہ اصل میں ہمارے سماج کا مسئلہ ہے نا. دیکھیں ایکسپینس کیا ہے, آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے نا کہ جب آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسٹ بھی ایسٹ اگر بن جائے تو ایسٹ ہے, نہ بنے تو ایکسپینس ہی تھا نا. یہی وہ دیکھنے کے انداز کا فرق ہے. یہ کوئی ایسا ایسٹ تھوڑی ہے کہ آپ نے گاڑی خریدنی تھی تو جب پیسے پورے ہو جائیں گے تو آپ گاڑی خرید لیں گے تو ایسٹ ہی بنے گی. یہ نہیں ہے. گھر خریدنا تھا, انسان ہے, تو اٹ از این انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ دونوں میں ہے. جیسے ابھی ہماری بہن نے کہا کہ ایک لڑکی سنبھال رہی ہے, 5 بھائی ہیں, وہ باہر ہیں, بیٹی سنبھال رہی ہے. میں دیکھوں گا ہی ایسے. اگر میں ایسے نہیں دیکھ رہا تو اصل میں میں انسان سے ڈیل ہی نہیں کر رہا, میں انسان سے مخاطب ہی نہیں ہوں. تو میں جب یہ کہتا ہوں کہ آئیڈیل سچویشن یہ ہے, تو آپ کا یہ سوال بھی خود بخود ایڈریس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں انویسٹمنٹ آدمی, مثال کے طور پر مجھے آج فائنینشیل انویسٹمنٹ کرنی ہو, میں یہی کہوں گا نا یار ایک باسکٹ میں سارے انڈے نہ ڈال دو, ادھر کر دو, تھوڑی سی ادھر کر دو, تھوڑی سی ادھر کر دو, اچھا دیکھتے ہیں ریٹرن کہاں سے آتا ہے, دیکھتے ہیں کس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ اس نظر سے بھی دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے تو اصل میں دونوں پر انویسٹ کیا جاتا رہے گا. اب اس میں سے یہ فیصلہ تب ہوگا, اگر اس نظر سے بھی دیکھنا ہے, میں نہیں دیکھتا, لیکن اگر دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے ایسٹ کون بنے گا اور ایکسپینس کون رہ جائے گا, ہے نا. میں انویسٹ کر رہا تھا, بیٹی نے زیادہ کیئر کرنی شروع کر دی ہے, میرے بڑھاپے میں زیادہ خیال کرنا شروع کر دیا ہے, مجھے سنبھالنے لگ گئی ہے, تو ایسٹ کون بنا پھر؟ اور اگر بیٹا ہے, اب ٹھیک ہے, میرا سوچنے کا زاویہ ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے اتنا کریئر اورینٹیڈ ہونا ہے, مجھے تھوڑے عرصے کے بعد اپنے پیرنٹس کا زیادہ کر لوں گی, ابھی کمپرومائز کر لیتی ہوں, میں وہ اپنا آپ دیکھ رہی ہوں. لیکن اگر ایک گھر ہے اس میں بیٹی جو ہے وہ باہر گئی ہوئی ہے, وہ اپنا کریئر دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ماں باپ پیچھے بیمار ہیں, تو سوسائٹی کہتی ہے کہ وہ بیٹی, اس کو ماں باپ کو خیال نہیں ہے, وہ سیلفش ہو کے باہر رہ رہی ہے. اور اگر بیٹا باہر رہ رہا ہوتا ہے اور ماں باپ پیچھے بیمار ہیں, کچھ بھی ہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ اسی گھر کے لیے کرنے گیا نا, وہ اسی گھر کے لیے کرنے گیا, وہ اپنا فیوچر نہیں دیکھے گا, اس نے گھر نہیں چلانا کل کو. تو پھر ہم لوگ بالکل ہی ڈفرینٹ طریقے سے دونوں کو دیکھتے ہیں. میں نے تو یہ کیا
کہ میں نے یہ چیز بہت نوٹ کی ہے کہ یہ والا رویہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ مائیں ہمیشہ سے، کیونکہ باپ کے ساتھ بھی وہ بیوی کی طور پہ ہے، تو مائیں جو ہوتی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہیں بیٹی کے ساتھ کہ اگر میں نے قربانیاں دی ہیں تو میں کیونکہ عورت ہوں تو میری بیٹی بھی بحیثیت عورت یہ اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ وہ میری طرح قربانیاں دے. اور میں یہاں آپ پھر کہیں گے دیکھا ماں عورت ہوتی ہے، مجھے آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ ماں کیونکہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے بیٹی کے ساتھ، تو یہ مسئلہ دیکھنے کو آتا ہے کہ میں گھر میں جب قربانیاں دے رہی ہوں تو تم باہر جا کے کیوں اپنی زندگی کو اور اپنے مجھے آپ کو خوشی اس بات کی ہے کہ اب جب آپ لوگ آرگیومنٹ دیتے ہیں نا تو آپ کو خود سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ نہیں اس میں پرابلم کیا ہے. دیکھیں اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں جب آپ چیزوں کو ٹھیک جگہ سے پکڑ لیتے ہیں. جب تک آپ اس میں رہتے ہیں آپ کو آپ کے ہاں مسکراہٹ اس لیے آئی کہ آپ جب یہ مثال دے رہی تھیں تو بیٹی تھی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا سمجھیں. گھر پر ماں ہے نا، یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ بھائی نے باہر جانا ہے اس کے کپڑے تیار کر دو؟ ماں، عورت ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ بھائی نے باہر جانا ہے، اس نے محنت کرنی ہے، اس کو بہت ساری ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اس کو آگے نوکری کرنی ہے، اس کو کھانا پہلے دے دو، ماں کہہ رہی ہے، اس کو دودھ دے دو. عورت کہہ رہی ہے، لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ عورت اور مرد کے مسئلے میں نہیں، یہاں پہ ایک ہاں نظام کے اب میں مسئلے یہ پہ کہہ ہے. رہا ہوں کہ جب نہیں جیسے اس میں بھائی جب کنڈیشننگ آپ کی صدیوں سے یہی کی گئی ہے تو ماں وہی ویسے ہی جی رویہ اپنائے گی نا جیسا کہ بلڈ کیا گیا. اسی لیے تو میں یہ کہہ تو رہا ہوں کہ ہم مسئلہ فی الحال یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس پر بات کریں اور اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. میں تو ساری بات ہی اسی پہ کی ہے شروع میں. یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب مسئلہ معاشرے کی باقاعدہ گڑتی میں شامل ہو گیا ہو، سماجی طور پر ہم یہیں سے دیکھ رہے ہوں، تو پھر ہمیں باقی سب چیزوں کو سائیڈ پر رکھ کر انسان کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. مجھے اپنی عورت کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ جب آپ ماں بنی ہیں تو اب آپ کی رسپانسبلٹی ایکول ہے دونوں کے لیے، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. آپ کو ایک ہی طرح کی اپرچونٹیز دونوں کے لیے کریٹ کرنی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے. آپ کو ایک ہی طرح کی سکولنگ اور تربیت کا اہتمام کرنا ہے، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. یہ میں کس سے کہہ رہا ہوں؟ یہ ماں سے بھی کہہ رہا ہوں، باپ سے بھی کہہ رہا ہوں. جب میں ماں اور باپ دونوں سے یہ کہہ رہا ہوں تو ایک عورت ہے ایک مرد ہے نا. تو معاشرے میں سماج میں جو بہتری کا عمل ہے وہ تو یہیں سے ہوگا. آپ یہ بتاتے، اور میں آپ کو سچ عرض کروں، ہم بعض چیزوں کو بڑی اور جگہ سے دیکھتے ہیں. اس ڈیبیٹ کا فائدہ یہ ہے، مجھے کبھی یہ ڈیبیٹ بری نہیں لگتی. ایون لبرلز کے ہاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بری نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بھی سطح کی ہو معاشرے میں اگر ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو یقین رکھیے کہ اس کے اندر امپرومنٹ آ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹی صرف کسی کی نہیں ہے، بیٹی میرے گھر میں بھی ہے، اور بیٹا صرف کسی کا نہیں ہے، بیٹا میرے گھر میں بھی ہے. تو کچھ دیر کے بعد مجھ پر ایک انسان کے طور پر کچھ چیزیں باقاعدہ افیکٹ کرنے لگتی ہیں، مجھے سمجھ آنے لگتی ہیں، میں دیکھنے لگتا ہوں ان کو. تو اسی لیے یہ کہا کہ آئیڈیل سچویشن میں جو ہمیں بتانا ہے، جو بہن کہہ رہی تھیں کہ آپ کے لیے اولاد انسان ہے، ایک ہی جیسی ہے، ایک ہی طرح دیکھتی ہے، ایک ہی طرح سوچتی ہے، اس کو ایک ہی طرح کی اپرچونٹیز دے کے پروان چڑھانا ہے. اب ہے کچھ وہ ذمہ داریاں یا مسئلے، جیسے آپ نے خود کہا کہ کچھ بائیولوجیکل ڈفرینسز ہیں. میں عرض کرتا ہوں نا، اب اس کے اندر مثال کے طور پر ایک پہلو یہ ہے کہ بچی باہر جائے گی تو وہاں پر پرابلم ہوگا. تو اب مجھے دو طرح کے کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ بچی کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہیں میں گھر میں کیوں روک رہا ہوں، اس وقت تمہیں 8 بجے باہر نہیں جانا، اور میں بیٹے کو بھی یہی کہوں گا کہ تمہیں 8، 8:30، 9 بجے تک گھر پہ ہونا چاہیے. آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو میں بتاؤں گا کہ یہ بیٹے ذرا سا یہ جو پرابلم آ رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ باہر معاشرے میں یہ مسائل ہیں جس کو شاید تم اس طرح سے ڈیل نہ کر سکو. اب جواد مثال بھائی، کے طور پر جب یہ میں میں بات آپ کو اس کرتا پہ رہوں، روک رہی ہوں. جی ایکچولی پتہ ہے کیا ہے، یہ بہت دور کی باتیں ہیں کہ باہر وہ جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. جو بنیادی اس کی ضرورتیں ہیں وہی ہمارا معاشرہ پوری نہیں کر رہا. آپ ایجوکیشن کو لے لیں، جس کے بنا زندگی مطلب نامکمل سی لگتی ہے. اس میں ہماری شرح کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ عورتوں کے، بچیوں کے معاملے میں اور بچوں کے معاملے میں. جو بنیادی رائٹس ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں، بیٹی اور بیٹا کھانا کھا رہے ہیں تو برتن بیٹے کے بیٹی اٹھائے گی، اگر کپڑے استری کرنے ہیں تو وہ بیٹی کرے گی. یہ سارے مائنڈ سیٹ وہ دیکھ رہا ہے کہ گھر میں بیوی بھی یہی رول ادا کر رہی ہے ماں کے روپ میں،
شوہر کے یہ کام کر رہی ہے. ساکس ڈھونڈنا ہے تو وہ بیٹی جا کر بیوی جا کر ڈھونڈے گی, وہ دیکھ رہا ہے بیٹا. تو جو بیٹا دیکھ رہا ہے وہی وہ کرے گا. میرے گھر کا ماحول ایسا ہی ہے کہ اگر میں نے یہ کیا ہے, بلڈ کیا ہے, بنایا ہے کہ بیٹا جب کہتا تھا ماما اسے کہیں کھانا ڈال کے دے دے مجھے, کہ آپ بیٹا کیا کر رہے ہو, یہ ساتھ ہی تو کچن ہے, کوئی دور تو نہیں, پلیٹ پکڑے اور ڈال کے لے آؤ. لیکن نہیں, اس نے جو کنڈیشننگ دیکھی ہوئی تھی وہ اسی پہ چلنا چاہ رہا تھا. میں نہیں کھاؤں گا, غصے سے پلیٹ پٹکی اور چلا گیا, میں نے نہیں کھانا, آپ ڈال کے دیں, ماما اسے کہیں ڈال کے دے. نہیں ڈالنا, جاؤ بیٹا آپ, ٹھیک ہے دیکھیں گے اس کو. پھر وہ آیا ہے, آدھے پونے گھنٹے بعد غصہ ٹھیک ہوا ہے تو ڈالا اور کھایا. تو یہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں یہ ساری چیزیں اسٹینڈ لینی پڑیں گی, بیٹی کے لیے وہ چیزیں آپ خود دینی غور پڑیں گی. کیجئے, آپ نے لے لیا نا, اسی طرح کچھ اور لوگ بھی لے رہے بالکل ہیں. ایسے اچھا, ہی. یہ سٹیٹمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے. شہروں میں اب یہ صورتحال نہیں رہی, کم ہوئی ہے, لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ بچیاں پڑھ نہیں رہیں. ہمارے ہاں شہروں کی حد تک کم سے کم اب بچیاں پڑھ رہی ہیں. ان آپ کے ہاں فگر ایک فیکٹ نکال کے دیکھ لیں بھائی, کہ جو ہاں شہروں کی بات ہی نہیں, ہم شہروں میں 70% لوگ رہتے ہیں, سوری 30% شہروں میں رہتے ہیں اور 70% ہماری دیہاتی زندگی ہے. تو ان کی ایوریج آپ نکال کے ابھی میرے سامنے بے شک نکالیں, میں نے کل نکالی ہے. تو آپ دیکھیے کہ پنجاب کی ریشو کیا ہے, بلوچستان کی کیا ہے, سندھ کی کیا ہے, خیبر پختونخوا کی کیا ہے. تو ہم اوور آل بات نہیں کرتے, ہم بات کرتے لاہور کی, شاید کیونکہ ہم لاہور میں رہ رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ سب کچھ ہو گیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات ہونے لگی ہے, لڑکیاں پڑھنے لگی ہیں, یونیورسٹیز میں آنے لگی ہیں. اب یہ دیکھیں, آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, یہ خود کس علاقے سے آئی ہوئی ہیں. آپ ابھی چلی جائیں ہاسٹلز میں, پنجاب یونیورسٹی کے اور کالجز اس کے, تو بہت سارے ہاسٹلز جو ہیں وہ آپ کے ریموٹ ایریاز کی بچیوں سے بھرے پڑے ہیں. لاہور شہر کی تو نہیں رہیں گی. کراچی میں یہ صورتحال ہو رہی. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جب بات کرنی شروع کی ہے, آپ کہنے لگے ہیں, آپ چیزیں سامنے لانے لگے ہیں, تو اس سے بہتری ہونے کی طرف بڑھنے لگے ہیں. میں اب کارپوریٹ اداروں میں, بہت سارے اداروں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری بچیاں وہاں پہ کام کرنے لگی ہیں, انوائرمنٹ بہت سیف ہونے لگا ہے, اس طرح کی صورتحال ان کو پیش نہیں آتی. بہت سے قوانین ایسے بن گئے ہیں, ہراسمنٹ کے بہت سے اچھے قوانین بن گئے ہیں. تو اس کے نتیجے میں والدین کو بھی ایک گنا سکون ہوا ہے کہ بھائی ہم بھیج سکتے ہیں. تو معاشرے کو اوور آل بہتر کرنے کی مہم ہی ہمیں بچیوں کو بہتر کرنے کی طرف لے کر جائے گی. بچیوں کو نہیں, بچوں کو. آپ بچے نہیں، ٹھیک اس کریں گے وقت تو تو ہمارا آٹومیٹکلی آپ کا ماحول نہیں، ٹھیک ہوگا, بچوں کو سپیس ملے اس گی. وقت ہمارا سوال کیونکہ بچے ہیں, میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ایکچولی ہوں میں کہ یہ اس بچے کے دونوں ساتھ انسان بالکل ہی ہیں نا. اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب بیٹا باہر نکلے گا اور وہ ایک اچھا شخص بن کے یا ایک ایز اے انسانیت کے روپ میں ٹھیک ہوگا, اچھا ہوگا, تو بیٹی بھی باہر نکل سکے گی آٹومیٹکلی. ہم نے یہی میں زیادہ نے عرض کیا بچے تھا پہ, یہ بھی. بالکل بچے پہ زور دینا ہے تاکہ وہ ماحول باہر والا سیف رکھے ان کے نہیں, لیے. زور ہمیں انسان بنانے پہ دینا ہے, اور انسان دونوں ہیں. بنانے پہ کیسے بھائی دے سکتے ہیں, وہ آلریڈی انسان ہے. آپ دیکھیں, نہیں, انسان, اگر ہم سب انسان اس معنی میں انسان ہوتے نا میری بہن, تو معاشرے میں یہ مسائل ہی پیدا نہ ہوتے. دیکھیں, میں ایک باپ ہوں, ایک بیوی ہوں, ایک ماں ہوں, ایک شوہر ہوں. ان سب رویوں میں مجھے کچھ چیزیں بہتر کرنی ہیں اور کچھ چیزیں بہتر کروانی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اچھی خوبصورت بات کہی تھی کہ میں اپنی بیوی کو کیسے رکھ رہا ہوں, میرے ساتھ وہ کیسے رہ رہی ہے. یہ بات میری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے اور بیٹا بھی دیکھ رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک ذہنی ٹریننگ ہوتی ہے. میں, آپ کو یاد ہوگا, آپ نے میری والدہ کے ساتھ ایک پروگرام کیا, انہوں نے میری کس بات کی تعریف کی ہوئی ہے, اس میں نے تو بھی پچھلے دنوں دیکھا. انہوں نے کہا کہ اس نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہوا ہے, برتن بھی دھو دیتا تھا, فلاں بھی. اس کا مطلب کیا ہوا, وہ میری ماں جب یہ بات کہہ رہی تھی تو میری تعریف نہیں کر رہی تھی. آپ غور کر کے دیکھیں تو ایکچولی میری ماں اپنی تربیت کی تعریف کر رہی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے لیے یہ کام کر لیا کرتا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا, میں نے اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھا ہے, میں نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ دیکھا ہے, اور میں نے اپنی ماں کو اپنی بہن کے ساتھ بھی دیکھا ہے. یہ ساری چیزیں تربیت میں, تربیت کو آئسولیشن میں نہیں ہو رہی ہوتی,
یہ بکش نہیں ہے آپ کے ایک کتاب بنا دیں 1 2 3 کر کے چیزیں دے دیں. میں نے آپ کو مثال دے کے بتایا. میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ مثال کے طور پر جب میں اس جگہ سے بیہیو ہی نہیں کرتا کہ بھائی کے لیے یہ کرو, تو بھائی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اچھا میں کوئی ایک اسپیشل چیز ہوں جس کے لیے یہ کرنا ہے نا. اس کام کو اتنا کمتر سمجھا جاتا ہے کہ اگر برتن دھو لیے جائیں گے یا یہ مطلب چھوٹے چھوٹے کام جو ایک جملہ بولوں بیچ میں نہ رہ جائے میری بات. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تربیت ایسی نہیں کر دی جائے گی کہ بھائی بہن کے لیے اور بہن بھائی کے لیے اٹھ جائے. یعنی تربیت یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ سکھایا جائے کہ تمہیں ہی اٹھنا ہے اور تمہیں نہیں اٹھنا. یہ تربیت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خامی رہ گئی ہے. تربیت یہ ہے کہ ایک کام پڑ گیا ہے اور بھائی اٹھ رہا ہے کہ میں کر لیتا ہوں اور بہن اٹھ رہی ہے کہ میں کر لیتی ہوں. یہ ہے تربیت. ہم جس وقت تربیت بھی کرنے نکلتے ہیں تو کیونکہ ہمارے اپنے کچھ بائسز پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے یہاں سے ہیں کہ اچھا بیٹے کو یہ سکھا دیں اگر کہ تم نے بہن سے یہ نہیں مانگنا تو تربیت ہو گئی. نہیں ہوئی. اس کے نتیجے میں آپ بیٹی کو ایک میسج دے رہی ہیں. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی تربیت آپ جب بیلنس کرنے کو کہتے ہیں تو یہ دونوں طرف ہوگا. اس میں صرف ایک مجھے لگتا ہے کہ جواد بھائی کی بات کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ کہ جو کام لڑکی ہمارے گھر کی بیٹی کرتی ہے اس کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ مرد اگر کرے گا تو وہ اس کی مردانگی پر ضرب لگانے والے کام ہے. مطلب وہ اٹھ کر برتن رکھ لے گا یا صفائی میں ہاتھ ماں کے بٹا دے گا, تو یہ سارے کام ایسے ہیں جو مردانگی پہ ضرب لگا رہے ہیں. یہ ایسی کنڈیشننگ کی ہوئی ہے ہمارے ہاں بچوں کے, بیٹی اور بیٹے کے معاملے میں. اس کے اوپر میں کہہ رہی تھی کہ میں اپنا پوائنٹ رکھ دوں. اچھا, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے ڈسکشن سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو رہے ہیں. ہم ابھی اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ان چیلنجز پہ بات کریں جو بیٹی کو سوسائٹی میں اور گھر میں فیس کرنے پڑتے ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ ہم 1-2 سلیوشنز یہاں سے لے کے اٹھیں کہ جو بھی بچے دیکھیں سوشل میڈیا پہ جہاں بھی, تو ان کو اس چیز سے ہیلپ ملے. میں یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب بیٹی ہے اس کے اندر ایک گلٹ پیدا کر جاتا ہے کہ وہ خود کو پرائرٹائز کر رہی ہے. معاشرے سے اس کو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ سیلفش ہو رہی ہے. جو بھی ہم نے ایک چیز پہلے بھی آپ نے ہمیں سکھائی تھی کہ ایک چیز کا ہمیں سولوشن چاہیے تو ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں صرف بتائیں کہ ایک بیٹی ہے اور وہ گھر میں مسئلے ہیں جو بھی, لیکن اس کو اب اپنے اماں ابا سے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ پیچھے میری ڈگری ہے, کریئر ہے, مجھے واپس جا کے اس کو دیکھنا پڑے گا ورنہ سارا کچھ ویسٹ ہو جائے گا. وہ بیٹی کس لیول پہ جا کے کمیونیکیٹ کرے اور ان سے بات کر کے ان کو سمجھائے کہ اس وقت کی ضرورت زیادہ کیا ہے. یہ بہن بھی کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی, پہلے کر لیں. آپ نے بہت زبردست وہ ایک مائنڈ سیٹ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی جب ہم نے اپنی گفتگو شروع کی تھی کہ بیٹے کو جو ہے وہ ایسٹ دیکھا جاتا ہے معاشرہ اور بیٹی کو ایکسپینس دیکھا جاتا ہے. سو فالوئنگ دیٹ اگر ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم آنر کلنگ کی بات کرتے ہیں یا پھر بیٹی سے ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں تمام عزت کے اسپیکٹ کو, سو واٹ از دیٹ مائنڈ سیٹ؟ اس وقت معاشرہ یا سوسائٹی کس طرح سے پرسیو کر رہی ہوتی ہے لوکنگ ایٹ دیٹ بیٹی کے اب ہماری تمام عزت اس سے جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے. پہلے ذرا ان کی بات کر لیں. بیٹے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں سلیوشن اورینٹڈ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے ایک مرتبہ اسی طرح کے سیشن میں ہم بات کر رہے تھے تو میں نے عرض کرنے کی کوشش یہ کی تھی کہ ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں پہ بہت ساری خامیاں رہ گئی ہیں, بہت ساری چیزیں ابھی ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ہیں, بہت ساری چیزوں کو عزت بے عزتی کا مسئلہ بنا لیا گیا ہے. یہاں اس وقت ہمارے پاس 2 ہی حل ہیں. ایک وہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں اور بہت سے اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, زبان دے رہے ہیں, الفاظ دے رہے ہیں, آپ کو سوچنے سمجھنے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ بغیر کسی کنفرنٹیشن میں جائے, ایک ہوتا ہے کنفرنٹ کرنا, اس سے اصل میں آپ دشمن یا دوست پیدا کرتے ہیں. یعنی یا جو کنفرنٹیشن مان جائے گا دوست ہو جائے گا, جو نہیں مانے گا تو دشمن ہو جائے گا. کنفرنٹیشن میں نہ جائیں. مجھے جو ایک بڑا پرابلم سوسائٹی میں, کیونکہ میں بڑے پیمانے پہ لوگوں سے ملتا ہوں, ڈیل کرتا ہوں, تو مجھے جو ایک بڑا مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں کنفرنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. یعنی بیٹی اس جگہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اچھا اگر میں بیٹا کیوں نہیں آ سکتا, پرابلم کیا ہے, میں کیوں آؤں گھر پہ. اس سے کنفرنٹیشن پیدا ہوتی ہے.
اور ایک طرح کا ہم اپنے آپ کو خود ایک مقابلے کی جگہ پر کھڑا کر دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس مقابلے کی جگہ پہ کھڑے ہونے کی بجائے گفتگو جاری رکھیں. یعنی آپ یہاں بیٹھ جائیں کہ بات کرنی ہے، میں آ جاتی ہوں، آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے آنا چاہیے، میں آ جاتی ہوں، لیکن میں آؤں گی تو پھر ہم بات کریں گے. میرے کچھ مسئلے ہیں، مجھے یونیورسٹی میں یہ مسئلہ ہے، میری ڈگری میں اس وقت یہ مسئلہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ رسپانسبلٹی، اچھا شیئر کر لیتے ہیں. کچھ بھائی آ جائے گا، کچھ میں آ جاؤں گی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل مان لیا جائے گا اچھا یہ آپ کریں گے تو، لیکن انسانی زندگی میں دیکھیں ہمیں سبق ملتا ہے پانی سے، قطرہ قطرہ گر رہا ہے پتھر توڑ دیتا. تو کنفرنٹیشن نہیں کرنی، سر نہیں پٹک دینا جا کے کسی چیز میں، بلکہ حل ہی ایک ہے. اور آپ خود گواہ ہیں اس بات کی، میری آپ کی بات ہوتی رہی بہت سے معاملات پر، تو آپ نے اس کے ریزلٹس دیکھے کہ بات کرتے رہنے سے، موڈ آف کر کے سائڈ پہ بیٹھ جانے، یہ کوئی حل نہیں ہے. اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. تو بات کرتے رہنا، اتنی ایک بات کہ جس میں کمیونیکیشن جاری رہے، اس میں ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے آپ 50% حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی 100%. یہی کر سکتے ہیں معاشرے میں، یہ کل نہیں تبدیل ہو جانا. اس میں نا ہم آج جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے سوسائٹی میں جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. کسی بھی پرابلم کے جب ہم سلوشن کی طرف جاتے ہیں تو پہلے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر ہم اس کی ریزنز ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مسئلہ کیا ہے، اور ہم آگے پھر آنے والی لائف میں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہمارے ساتھ غلطیاں نہ ہوں. تو یہاں پر جو پرابلمز یا جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو بیٹیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو اس میں یہ ہیں کہ ہمارے سننے میں یہ آتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حوا کی بیٹی کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا، لیکن آج ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کو دفن تو آج بھی کیا جا رہا ہے، لیکن لال جوڑا پہنا کر کیا جا رہا ہے. یا تو پھر اس کی زندگی کو ہی اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی قبر کا عذاب وہ بھگت رہی ہوتی بڑا ہے. فلسفیانہ جملہ آپ نے بولا. جی. ایسا کیوں ہے کہ غیرت کا جو ایک بات کی جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا کیفیت ہے بڑی، کیونکہ میں تو بیٹی ہوں، میں نے تو کبھی یہ نہیں فیل کیا. غیرت تو جڑی مرد کے ساتھ ہے، اور اس کی اگر ہم نکالیں کہ یہ جو اس کی تعداد رہی ہے، کبھی بڑھتی رہی ہے کبھی گھٹتی رہی ہے. 2014 میں تقریباً 1000 کے قریب غیرت کے نام پر ماری گئی ہیں بیٹیاں، اور اب 2024 یس آف کورس، اور 2024 میں یہ تقریباً کوئی 400 کے قریب ہیں. اب یہ تعداد میں جو کمی آئی ہے، یہ ڈر کے باعث آئی ہے یا شعور کے باعث آئی ہے، یہ ہم ابھی کوئی اتنے کوئی مطمئن ہو کر اور یا اتھینٹک ہو کر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. اس میں جو دوسرے اور بہت سے ایشوز ہیں جو صرف بیٹیوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. جس طرح سے اگر ہم شادی کے ڈیسیجن کی بات کر لیں، پسند کر لیا لڑکی کو، یہ الاؤ نہیں ہے. اس کے بعد جب ہم بیٹے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمیں کم عمر ہی لڑکی چاہیے، اور جب ہم بیٹی کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمیں اس سے 10 سال 20 سال 15 سال بڑا بھی ہے تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور یہیں پر اگر بیٹے سے بھی ذرا کچھ مہینے بھی بڑی ہے لڑکی تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اور شادی کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے، اگر نہیں بن رہی ہے بیٹی کی، تو ڈولی جب بھیجی جاتی ہے، اس کو رخصت کیا جاتا ہے، تو یہ ان کے سور پھونک دیا جاتا ہے کان میں کہ اب تمہاری ڈولی جا رہی ہے تو وہاں سے تمہارا جنازہ واپس آنا چاہیے. اس کے شادی کے بعد جب آپ کے معاملات نہیں بہتر ہو رہے تو بیٹے کو کہا جاتا ہے چھوڑ دو، تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی ہے، تمہیں تو کوئی بھی مل جائے گی. اور ایسا ہی ہوتا ہے، مل بھی جاتی ہے. اور جہاں اگر بیٹی کا نہیں بن رہا وہاں پر اس کے ساتھ، تو اس کو یہ بتائیے تم اگر اس کو چھوڑ دو گی تو تمہارے لیے جو دوسرا آپشن ہے وہ اس سے بدتر ہوگا، یا تمہیں تو کوئی بوڑھا انسان ملے گا، یا تو پھر تمہیں کسی کے گھر میں جا کے کسی اور کے بچے پالنے پڑیں گے. تو یہ نہیں. اچھا چلو پھر بھی کسی طرح سے اس نے ڈائیورس لے لی، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح سے ڈائیورس لے کر جب گھر آ گئی، یہ اسی کا گھر تھا نا، یہیں پر وہ بھی یہیں پر پیدا ہوئی ہے، اسی کے باپ کا گھر ہے، لیکن وہاں پر پھر اس کی جگہ نہیں بچتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں بچے کو تو یعنی کہ ماں کی ہی ذمہ داری ہے. ڈائیورس کے بعد بھی بچے ماں کے ساتھ نہیں ہیں. اب وہ باپ کے گھر آ کر بیٹھی ہے، بھائی کے گھر پر آ کے بیٹھی ہے، تو وہ تو بوجھ ہی ہے، وہ تو پہلے دن سے ہی بوجھ تھی نا جب سے پیدا ہوئی ہے. اس کے اور اس کے بچے کے نوالے گنے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہیں پر اگر آپ کا بیٹا ہے اور وہ شادی کے بعد یہ کچھ بھی ہو گیا یا بے روزگار ہے، تو اس کی آپ بیوی کا بھی خرچہ اٹھائیں گے، اس کے بیٹے کا بھی، کیونکہ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا.
بیٹی اگر وہاں سے آ بھی گئی ہے کسی طرح سے تو بھائی اس کو نکالو یہاں سے, اس کو تو ہم نہیں گھر میں بٹھا سکتے. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جن کو ہم ایک یاد دہانی کے طور پر ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بات کی جائے, کہ یہ آئیڈینٹیفائی تو ہو چکے ہیں, پتہ ہے کہ یہ مسائل ہیں, ان کی ریزنز بھی بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگی, لیکن یہ ایسے کنٹینیو ہوتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا. ایک تو تھوڑی سی کنٹروورشل بات کر لوں, یہ بھی ہمارے ہاں بہت ایگزیجریٹڈ کہانی ہے کہ ایک زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, فلاں کر دیا جاتا تھا. یہ بھی ذرا اس پہ ہاں اس میں بھی کچھ چیزوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں, یہ وہی جو میں نے شروع میں کہا تھا نا ایسٹ اور رسپانسبلٹی والی بات, اصل میں یہ بھی معاشرے کے اسی ذہن سے جڑا ہوا ہے. بیٹی کیونکہ ایک رسپانسبلٹی تھی, تو کوئی بھی دنیا کا انسان اگر یہاں سے دیکھ رہا ہے اور کوئی بھی رسپانسبلٹی ہے, تو اگر اس کے سر سے اتر گئی ہے تو اس کو دوبارہ اپنی ذمہ داری سے نہیں لینا چاہے گا. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے نا کہ یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے, جواد بھائی یہ بھی ایسٹ ہو سکتی ہے, یہ بھی آپ اسی بات پہ آپ کو میں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کاٹ سکتے ہیں, جب مذہب بھی ایک عورت کو شادی کے بعد ذمہ داری بنا رہا ہے تو ماں باپ بھی ذمہ داری بنا کے اس کو نبھائیں گے. اور جو ساری باتیں آپ نے کہیں کہ ایک بیٹی کے لیے 10-15 سال بڑا مرد بھی چلے گا, تو وہ اسی لیے کیونکہ بیٹی کے لیے ان کو پرووائڈر چاہیے, کیونکہ مذہب کہہ رہے ہیں کہ مرد پرووائڈر ہوگا, تو وہ جتنا اچھا پرووائڈر ہوگا وہ تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا کر رہے ہیں نا, کہ وہ اچھا پرووائڈر ڈھونڈ رہے ہیں. اور ماں کا کام کیا ہے, اس نے اچھے بچے پیدا کرنے ہیں اور ان کی تربیت کرنی ہے اور اچھی بیوی بن کے رہنا ہے. اس کی کوئی نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے, اس کو پسند ہے کہ نہیں ہے, اور اس کی پھر ایج کو اس وجہ سے دیکھا جائے گا تو چاند جیسی کم سن عورت شیزہ چاہیے. اور عورت تو پھر ہمیشہ ذمہ داری ہے نا, کیونکہ وہ پھر بعد میں بھی ذمہ داری ہوگی اور پہلے بھی ذمہ داری ہوگی, اور ذمہ داری سر سے ہی اتاری جاتی ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا, ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ہاں ہندوانہ سماج سے کے ساتھ رہ کر بڑھ گئی ہیں. ہمارے ہاں یہ جو طلاق کے بعد عورت کا چھوت ہو جانا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, یعنی اس سماج کا تھا, اسی لیے ہم پر اس کا بڑا انفلوئنس ہے. میں مذہب کی بات کر رہا ہوں, اس سماج کا تھا. اسی طرح سے آپ کو طلاق ہو گئی تو آپ اچھوت ہو گئیں, آپ بیوہ ہو گئیں تو آپ کو اب شادی نہیں کر سکتی, آپ سفید ساڑی پہن کے گھومتی رہیں گی, اور آپ ایک منحوس ثابت ہوئی ہیں اپنے شوہر کے لیے, گھر کے لیے. اچھا, اسی طرح سے جہیز, آپ کو کچھ دے کر بھیجنا ہے, کچھ لے کر آنا ہے. آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو جو معاشرہ وہاں بنانے کی کوشش کی گئی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئیڈیل کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا, جو معاشرہ اب ہمارے لیے پرابلم کیا ہے, ہم ایک طرف مسلمان ہیں تو ہم کچھ چیزوں کو اس معاشرے کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں, اور ہم ہندوستان میں رہے ہیں اور ہم پر کلچرلی ان کا بڑا انفلوئنس ہے, تو ہم وہاں سے دیکھ رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب کیونکہ بیٹی جیسے ہی پیدا ہو گئی ہے تو اب میں نے اس کی شادی بھی کرنی ہے, اس کو جہیز بھی دینا ہے, اس کو لے کے بھی جانا ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے نا, تو اس سے آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے شادی کرانی ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ابھی انہوں نے اپنے جملے میں ایک کانٹرڈکشن تھا جس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے, کہ لڑکا اگر طلاق یافتہ ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی, لڑکی کو نہیں ملتی. بھائی جو اس کو ملی ہے وہ لڑکی ہے. آپ میری تھوڑی دیر کے لیے بات سمجھیں, ادھر نہیں, ادھر لڑکی کی طرف بھی مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا گیا ہے کہ تمہیں اس جگہ ہی پر جانا, یعنی ایک سیٹلڈ آدمی کے پاس ہی جانا چاہیے جو تمہارے میں نے اسی سماج کی پوائنٹ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ یہی اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ ہوتی تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے نا, وہ بھی بیٹی ہے, وہ بھی عورت ہے. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں, ہم نے اپنی بچیوں کے مائنڈ کو بھی ایسے ڈیولپ کر دیا ہے کہ تمہیں سیٹلڈ آدمی کی طرف ہی جانا ہے, اسی نے تمہیں پالنا ہے, تمہیں آپ نے اکثر یہ کیونکہ مذہب کہہ رہا ہے نا وہ پرووائڈ کرے گا, تو جتنا اچھا پرووائڈر ملے اتنا اچھا ہے. مذہب کو بھی تو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا. اب یہ دیکھیں بات کیا مذہب یہ نہیں کر رہا, عمر لڑکی کے لیے ہم حضرت عائشہ کی مثال دیتے ہیں, ہم کیوں حضرت خدیجہ کی کیوں نہیں مثال دیتے ہیں, مجھے یہ بتاؤ. عراق میں بھی 9 سال وہ کر رہے ہیں میں ایک کنسنٹ. جملے کو ذرا سا مختلف کر کے بولوں, مجھے بتانا اس میں کیا غلطی ہے. کیونکہ مرد کما رہا تھا تو مذہب کہہ رہا ہے کماتے رہنا, اور جیسے ہی آپ کمانا شروع کر دیں تو مذہب کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے ابھی بتائیں, میں عرض سن لیں, شہروں کی بات ابھی کریں, پھر ادھر نہ چلے جائیے گاؤں دیہاتوں میں. میں نے یہ نہیں کہا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے.
شہروں میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچیاں جو پڑھ لکھ گئی ہیں, جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہیں, جو خود کو بہتر کر سکتی ہیں, جو کما رہی ہیں, وہ اب بہتر پوزیشن میں ڈیل کر رہی ہیں اور بہت سی رسپانسبلٹیز کو لے بھی رہی ہیں. یہ آج نہیں تبدیل ہونا. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں تو بہت مشکل ہے, لیکن بیٹے آپ نے کیونکہ ماں بننا ہے, میں نے باپ بننا ہے, تو اس لیے یہ آج اگر میں سمجھ جاؤں تو اگلی نسل میں بہت بڑا امکان ہے کہ میں بہتر کر دوں گا. اس لیے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر چیز میرے لیے بہتر ہو جانا یہ سیلفشنس ہے, لیکن میں اپنے لیے, اپنے سے آگے آنے والوں کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھ کے بہتر کرنے لگ گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے ایک روشنی نظر آ رہی ہے. تو یہ ہوگا, اس میں وقت لگے گا, لیکن آپ آج مجھے یہ بتائیں نا, آپ اس وقت میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ یہ سب باتیں کہہ رہی ہیں نا, ریموٹ ایریاز سے ہیں آپ بھی, یہ بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال آپ کو سمجھ آنے لگی ہیں, پتہ لگنے لگی ہیں, آپ رسپانسبلٹیز کی طرف جا رہے ہیں, آپ کو یہ لگنے لگا ہے کہ یار یہ کام ہم بھی کر لیں. تو اٹ از گیون دیٹ یو ہیو فیو رسپانسبلٹیز, بٹ نہیں لینی اور لے لینی ہے. اٹ از اپ ٹو یو. آپ جیسے ہی وہ جگہ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ میں آپ کی جگہ آٹومیٹکلی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے, کیونکہ وہاں پر مرد ہونے کے ناطے سے کوئی چیز نہیں اویلیبل. مرد کیونکہ اس معاشرے میں کما رہا ہے اور وہی کما کر لے کے آ رہا ہے, اور آج بھی یہی صورتحال ہے, تو یہ گیون سچویشن ہے جس کو کنٹینیو کر کے رسپانسبلٹی کسی نہ کسی کو تو دینی تھی نا. جیسے میں اگر آج ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں, یعنی یہ یونیورسل حکم نہیں ایک ہے. بات, میں آج یہاں ایسے ہی بیٹھا ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے. میں کل جاب کرنے چلا گیا ہوں, اب میری رسپانسبلٹیز کچھ ہیں, میں کانٹریکٹ کرتا ہوں, لکھ کر دیتا ہوں, اپنی کچھ چیزوں کو کمپرومائز کرتا ہوں, صبح 8 بجے اٹھتا ہوں, گھر سے نکلتا ہوں, 9 بجے نہیں پہنچتا, غیر حاضری لگتی ہے, میرے پیسے کٹتے ہیں, میں چھٹی نہیں کر سکتا. یہ کیا ہوا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے تو مجھ پہ پابندیاں لگ گئی ہیں بھائی, لیکن میں نے ایک رسپانسبلٹی لے لی ہے. آپ جیسے ہی وہ جو یعنی وہ وسائل پیدا کر لیں گے, وسائل ناٹ جسٹ ان دا فارم آف فائنینسز, جو کچھ بھی چاہیے اس معاشرے میں کھڑے ہونے کے لیے, وہ جیسے جیسے آپ پیدا کرنا شروع کر دیں گے, اور جو کرنا شروع کر دے گا, اس کے نتیجے میں وہ رسپانسبلٹیز شیئر ہونی ہی ہونی ہیں. اٹ از نیچرل. آئی تھنک جو وہ کہہ رہے ہیں جواد بھائی, جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ جیسے کہ گیون ہے کہ جیسے ایولیوشنری ٹائم سے بھی آپ دیکھو, مرد جاتے تھے جنگلوں میں اینڈ دے یوز ٹو گیٹ فوڈ, اور عورتیں پیچھے بچے بھی سنبھالتی تھیں, اور دے آر پریگنینٹ اور بچے ہو رہے ہیں, ان کی ٹیک کیئر کرنا, پیچھے سب کچھ مینیج کرنا, اور مرد ہی آگے جایا کرتے تھے, اور ٹولز بنا رہے ہیں یا پھر آپ شکار کر رہے ہیں. تو وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو تو نہیں تھا, اور اس سے پیچھے چلی جائیں تو یہ سارے کام عورتیں کر رہی تھیں. ہاں, اور وہ نہیں ہے کہ اس میں پارٹ نہیں تھا, اس میں ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہوں, آزار بناتی ہوں اور جاتی بھی ہوں, بچوں کے ساتھ بھی جاتی ہوں, بٹ ادھر ریلیجن کا کوئی حکم نہیں تھا. بٹ دس واز سم تھنگ انڈرسٹوڈ. دیکھیں حالات تبدیل ہوئے ہیں. ایک زمانہ تھا جب یہ بہت سارا کام خواتین کر رہی تھیں اور کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد کھیتی باڑی اور اس طرح کی چیزیں آئی ہیں جس میں وہی جو آپ بایولوجیکل ڈفرینس کی بات کر رہی تھی, طاقت کے توازن کا ایک مسئلہ بنا ہے, تو مردوں نے زیادہ کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, تو آٹومیٹکلی ایک شفٹ آیا. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آئی ٹی کی اس گروتھ کے بعد دنیا محسوس کرے نہ کرے, میں دیکھ رہا ہوں یہ والا فرق یہ مٹنے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کی بورڈ کی دبانے کے لیے نہ کوئی بایولوجیکل ڈفرینس کا مسئلہ ہے, نہ ذہن کا مسئلہ ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کو کام کرنا ہے, ان کو بھی کام کرنا ہے. اب دوڑ آپ پر ہے, یعنی اس کو بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کو جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی اگر ہم اس دور کی بات کریں تو سفر بڑے لمبے ہوتے تھے, اور جب آپ سفر پہ جاتے تھے, اور وی نو کہ وہاں پہ چھوٹے حجرے ہوتے تھے, ہاؤسز بہت, ان کے جو گھر ہوتے تھے بہت چھوٹے ہوتے تھے, پوری ٹانگیں پھیلانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو جب وہ سفر پہ مرد جایا کرتے تھے تو پھر عورتوں نے پیچھے بیک اینڈ پہ تمام کام خود ہی سنبھالنے ہوتے تھے, چاہے وہ آگ جلانا تھا, لکڑی تھا, یا پھر کھانا بنانا تھا, ٹیک کیئر کرنا تھا, گروسری کرنی تھی, اینی تھنگ. چرواہے کے طور پر بھی جو مطلب اس وقت یہی کھیتی باڑی کام کی. اچھا آپ یہ دیکھیں جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ گیون تھی نا, یعنی آٹومیٹکلی ایک ڈیوائڈ ہوا ہے بس
کیونکہ وہ جا رہا ہے لمبے لمبے سفروں پر جا رہا ہے تو اب پیچھے کی ساری رسپانسبلٹی عورت پر. تو ہوا کیا, جیسے ہی ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے تو آٹومیٹکلی ڈیوٹیز ڈیفائن ہو گئی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیوٹیز اب دوسری طرف جا رہی ہیں. جو نہیں محسوس کر رہا ہے احمق ہے, اس نے ہونا ہی ہونا ہے, اس کو نہیں روک سکیں گے آپ. تو جس سچویشن کو آپ دیکھ رہی ہیں, آپ دیکھیے گا اگلے کچھ سالوں میں آپ لوگوں کے لیے وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. لیکن جو میرا ڈر ہے وہ اس سے مختلف ہے. وہ ڈر یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہوئی یا آتی ہوئی تو میں دیکھ رہا ہوں, مجھے نظر آ رہی ہیں, نوشتہ دیوار ہیں, لیکن ہم نے اپنی بچیوں کی آزاد ہونے میں, آزاد میں ایک خاص معنی میں بول رہا ہوں, مادر پدر آزادی کی بات میں نہیں کر رہا, ہم نے وہ ٹریننگ بھی نہیں کی ہوئی. اب مجھے اگلا خوف ہے, آپ یقین کیجئے کہ مجھے آپ والا خوف نہیں ہے. یہ والی پابندیوں والا زمانہ یا مسئلوں والا زمانہ یا سپریشن کا زمانہ ہے, وہ آہستہ آہستہ اب ختم ہونا ہے. لیکن کیا آپ لوگ اب وہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ آخر کیوں ایک بیٹی تعلیم میں امتیاز کیا جاتا ہے, تعلیم کے معاملے میں اس کے ساتھ, خوراک کے معاملے میں اس کے ساتھ کیا جاتا ہے, وراثت کے معاملے میں اس کے ساتھ کیا جاتا ہے, ایون کہ اگر اس کی بیوٹی نہیں ہے, وہ تھوڑی سی سانولی ہے, تو اس میں بھی کیا جاتا ہے امتیاز. کوئی مڈی ہے, چھوٹا قد ہے, موٹی ہے, تو اس معاملے میں بھی تمہیں کون لے گا, تم اپنا خیال نہیں رکھتی, کوئی کریم لگا لو. یہ اس طرح کے جملے, مطلب بہو ڈھونڈی جاتی ہے چاند سی اور لومڑ بیٹا نہیں دیکھا جاتا. اچھا آپ ذرا غور کر کے دیکھیے, اس پہ ہم ختم کر لیتے ہیں آج کا سیشن, کہ یہ بات کہ مجھے چاند سی بہو چاہیے, اور یہ بات کہ تم گوری نہ ہوئی تو تم سے شادی کون کرے گا, یہ جو کل کی بیٹی آج کی ماں تھی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ معاشرے میں بہتری لانی ہے. ماں کو یہ بتانا ہے کہ انسان ہے بھائی, کانفیڈنس کے ساتھ اس کو جینے دیں. نہیں ہوگی اس کی شادی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, نہیں ہوئی, اور اگر ہو جائے گی تو اچھی بات ہے. لیکن یہ والی جو بات ہے کہ میں نکلوں گی تو مجھے ایسی بہو چاہیے جس کے حلق سے پانی جاتا ہوا نظر آئے, اور میرا بیٹا جو ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے سرچ لائٹیں لگانی پڑیں, یہ مزاج ماں کا ہے, یہ عورت ہے, یہ وہی ڈھونڈنے نکلی ہوئی ہے. یہ مزاج ہمیں جب ہم معاشرہ بہتر کر دیں گے, جب اوور آل انسان کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی, یہ مسئلے نہیں رہیں گے. یہی درخواست ہے, اس کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے. جیسے آپ نے بات کی تھی کہ یہ زندہ درگو کرنے والی بات صحیح نہیں ہے, لیکن وہ کہانیاں سنائی گئی ہیں اور اس کا عمل بھی ہوا. ابھی لاسٹ سیشن میں نادیہ جمیل صاحبہ بتا رہی تھیں کہ 6 مہینے کی بچی کی گردن پر چھری چلا دی گئی ہے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس پر بات کرتے رہیں تاکہ کہیں نہ کہیں تو اثر ہو. نہیں ضرور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ہم پھر بہت نیکسٹ شکریہ جی, پروگرام تھینک یو میں سو آپ مچ. کو تکلیف دیں گے. اوکے جی, آپ کا شکریہ جی, تھینک یو سو مچ.